शाहिद अहमद दहलवी का मंटो का लिखा हुआ खाका। दुबला डील, सूखे सूखे हाथ पांव, मियाना कद, चंपई रंग, बेकरार आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक, क्रीम कलर का सूट, सुर्ख चहचहाती टाई, एक धान पान सा नौजवान मुझसे मिलने आया। ये कोई 24-25 साल उधर का जिक्र है। बड़ा बेतकल्लुफ, तेज तर्रार, चर्ब जबान। बोला, मैं मंटो हूँ, सादत हसन। आपने हुमायूं का रूसी अदब नंबर तो देखा होगा, अब मैं साकी का फ्रांसीसी अदब नंबर निकालना चाहता हूँ। पहली मुलाकात में उसकी ये ज़रूरत से बढ़ी हुई बेतकल्लुफ़ी तबीयत को कुछ नागवार गुजरी। मैंने उसका पानी उतारने के लिए पूछा, आपको फ्रांसीसी आती है? बोला, नहीं। मैंने कहा, तो फिर आप क्या कर सकेंगे? मंटो ने कहा, अंग्रेज़ी से तर्जुमा करके मैं आपका ये ख़ास नंबर एडिट करूँगा। मैंने कहा, अपना पर्चा तो मैं खुद ही एडिट करता हूँ, फिर साकी के 4 ख़ास नंबर मुकर्रर हैं, उनके अलावा और कोई नंबर फ़िलहाल शाये नहीं हो सकता। मंटो ने दाल गलती न देखी तो फ़ौरन इस मौजू ही को टाल गया और रुखसत होने से पहले मुझ पर वाज़ह कर गया कि अगर किसी मज़मून की ज़रूरत हो तो मुआवजा भेजकर उससे मंगाया जा सकता है। उस ज़माने में मंटो तर्जुमे ही किया करता था। उसकी किताब सरगुज़श्ते असील छपकर आई थी। मंटो से कभी कभी ख़तो किताबत होती रही और उसके चंद मज़ामीन साकी में छपे भी, मगर क़ल्बी ताल्लुकात उससे कायम न हो सके। मुझे यही गुमान रहा कि यह शख्स बहुत बहका हुआ है, शेखी खोरा और छिछोरा सा आदमी है। इसमें मैं समा गई है। ज़माने की छुरी तले आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मालूम हुआ कि बड़ा कट्टर कम्युनिस्ट है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसे ये कहकर निकाल दिया गया है कि तुमको दिख है। अलीगढ़ से निकाले जाने के बाद वो अपने घर अमृतसर चला गया। घर वाले भी उसके बाग़ियाना ख्यालात से नालां थे, इसलिए उनसे भी बिगाड़ हो गया था। अमृतसर में अपने चंद हमख्याल दोस्तों के साथ उसने अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। उनके लीडर कंपनी की हुकूमत वाले बारी अलीग थे, मगर ये सब लोग तो कुछ दबे दबे से रहे, इसलिए हुकूमत की कैदोबंद से बचे रहे। फिर बारी रंगून चले गए और मंटो बम्बई जाकर अखबार मुसव्विर में नौकर हो गया। कई साल गुजर गए। मंटो से एक आध मुलाकात और हुई, मगर दिल की जुआरी उनसे अब भी न खुली। जैसा और बहुत से मजमून निगारों से ताल्लुक था, उनसे भी रहा। यहाँ तक कि पिछली बड़ी जंग के ज़माने में वो दिल्ली रेडियो में आ गए और अब जो उनसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने छूटते ही कहा, अब मैं आपसे मुआवजा नहीं लूँगा। मैंने पूछा, क्यों? बोले, मुआवजा मैं इसलिए लेता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत रहती थी। दिल्ली रेडियो स्टेशन पर जंग के ज़माने में अदीबों और शायरों का बड़ा अच्छा जमगठा हो गया था। अहमद शाह बुखारी यानी पतरस कंट्रोलर थे। खबरों के शोबे में चिराग हसन हसरत और डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी, प्रोग्राम के शोबे में नून मीम राशिद, अंसार नासिरी, महमूद निज़ामी और कृष्ण चंद्र, हिंदी के मुसव्विदा नवीस उपेंद्रनाथ अश्क और उर्दू के मंटो और मीरा जी थे। उस जमाने में मंटो को बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिला। मंटो ने कुछ रुपए जमा करके 2 टाइपराइटर खरीद लिए, एक अंग्रेजी का और एक उर्दू का। उर्दू का टाइपराइटर वो अपने साथ रेडियो स्टेशन रोजाना लाते थे। मंटो के जिम्मे जितना काम था उससे वो कहीं ज्यादा करने के ख्वाहिशमंद रहते थे। रोजाना 2-3 ड्रामे और फीचर लिख देते। लिखना तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। कागज टाइपराइटर पर चढ़ाया और खटाखट टाइप करते चले जाते। फीचर लिखना उस जमाने में बड़ा कमाल समझा जाता था, मगर मंटो के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। जरा सी देर में फीचर टाइप करके बड़ी हिकारत से फेंक दिया जाता कि लो, ये रहा तुम्हारा फीचर। मंटो की इस तेज रफ्तारी पर सब हैरान होते थे। चीज भी ऐसी जची तुली होती कि कहीं उंगली धरने की उसमें गुंजाइश न होती। दिल्ली आने के बाद मंटो की अफसाना निगारी का दौर जदीद शुरू हुआ। उन्होंने तबाजाद अफसाने एक अछूते अंदाज में लिखने शुरू किए। साकी के लिए हर महीने एक अफसाना बगैर मांगे मिल जाता। धुआं इसी रेले में लिखा गया और उसकी इशाअत पर दिल्ली के प्रेस एडवाइज़र ने मुझे अपने दफ्तर बुलवाया। वो पढ़ा लिखा और भला आदमी था। अंग्रेज़ी अदबियात में मेरा हमजमात भी रह चुका था। बोला, भाई ज़रा एहतियात रखो, ज़माना बुरा है, बात आई गई हो गई। मैंने मंटो से इसका जिक्र किया। हस्बे आदत बहुत बिगड़ा, मगर साकी के बाब में कुछ एहतियात बरतने लगा।
لیکن یہ ناسور دلی میں بند ہوا تو لاہور میں پھوٹا اور بو پر حکومت پنجاب نے منٹو کو دھر لیا۔ صفائی کے گواہوں میں منٹو نے مجھے بھی دلی سے بلوایا تھا۔ عدالت ماتحت تو قائل نہ ہو سکی، لیکن اپیل میں غالباً منٹو بری ہو گئے تھے۔ اس کے بعد رہا سہا خوف بھی منٹو کے دل سے نکل گیا اور انہوں نے دھڑلے سے فحش مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ حکومت پنجاب کے پریس ایڈوائزر چودھری محمد حسین ایک عجیب و غریب بزرگ تھے تو علامہ اقبال کے حاشیہ نشینوں میں سے، مگر انہیں یہ زوم تھا کہ اقبال کو اقبال میں نے بنایا ہے۔ یہ صاحب ہاتھ دھو کر منٹو کے پیچھے پڑ گئے اور یکے بعد دیگرے انہوں نے منٹو پر کئی مقدمات قائم کرا دیے۔ پھر ان کا نشہ اقتدار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے مضمون نگاروں کے ساتھ ناشروں اور کتب فروشوں کو بھی لپیٹنا شروع کر دیا۔ مقدمات کے سلسلے میں منٹو کو بمبئی سے لاہور آنا پڑتا تھا۔ ادھر ہم بھی دلی سے ملزموں کی بارات لے کر پہنچتے تھے۔ چند روز لاہور کے ادبی حلقوں میں خاصی چہل پہل رہتی۔ شاید ایک آدھی افسانے میں جرمانہ قائم رہا، ورنہ اپیل میں سب بری ہوتے رہے اور چودھری صاحب کلستے رہے۔ منٹو نے اپنے مقدمات کی رودات کسی کتاب کے دیباچے میں لکھی ہے اور اس کتاب کو چودھری صاحب کے ہی نام سے معنون کیا ہے۔ منٹو کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی تھیں۔ انہیں ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ میں ہی سب سے اچھا لکھنے والا ہوں، اس لیے وہ اپنے آگے کسی کو گردانتے نہ تھے۔ ذرا کسی نے دون کی لی اور منٹو نے اڑنگا لگایا۔ خرابی صحت کی وجہ سے منٹو کی طبیعت کچھ چڑچڑی ہو گئی تھی، مزاج میں سہار بالکل نہیں رہی تھی، بات بات پر اڑنے اور لڑنے لگتے تھے۔ جو لوگ ان کے مزاج کو سمجھ گئے تھے وہ ان سے بات کرنے میں احتیاط برتا کرتے تھے۔ ان کا مرض بقول ان کے کسی ڈاکٹر سے تشخیص نہ ہو سکا۔ کوئی کہتا دق ہے، کوئی کہتا معدے کی خرابی ہے، کوئی کہتا جگر کا فیل کم ہو گیا ہے، اور ایک ستم ظریف نے کہا کہ تمہارا پیٹ چھوٹا ہے اور انتڑیاں بڑی ہیں۔ مگر منٹو ان سب بیماریوں سے بے پرواہ ہو کر ساری بد پرہیزیاں کرتا رہا۔ منٹو کی زبان پر فراڈ کا لفظ بہت چڑھا ہوا تھا۔ میرا جی کے ہاتھ میں 2 لوہے کے گولے رہتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ان کا مصرف کیا ہے؟ منٹو نے کہا فراڈ۔ میرا جی نے سوئیوں کے مضافر میں سالن ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ منٹو نے کہا فراڈ۔ اپیندر ناتھ اشک نے کوئی چیز لکھی، منٹو نے کہا فراڈ ہے۔ اس نے کچھ چینچی کی تو کہا تو خود ایک فراڈ ہے۔ یادش بخیر ایک صاحب تھے دیویندر ستیارتھی، تھے کیا اب بھی ہیں، اور اردو اور ہندی کے بہت بڑے ادیب ہیں۔ لوک گیتوں پر انگریزی میں بھی ایک کتاب چھپوا چکے ہیں۔ اسی زمانے میں وہ دلی آئے تو انہیں بھی افسانہ نگاری کا شوق چل رہا۔ خاصے جہاں دیدہ آدمی تھے مگر باتیں بڑی بھولی بھولی کرتے تھے۔ بھاری بھرکم قد آور آدمی، چہرے پر بہت زبردست داڑھی۔ دراصل انہوں نے اپنی وضاقتہ ٹیگور سے ملانے کی کوشش کی تھی۔ ٹیگور کے ساتھ انہوں نے ایک تصویر بھی کھنچوائی تھی جس کے نیچے لکھا ہوا تھا گرو اور چیلا، ایک طرف سفید بگلا استاد اور دوسری طرف کالا بھجنگ شاگرد۔ ہاں تو ستیارتھی صاحب نے افسانے لکھنے اور سنانے شروع کیے۔ ابتدا میں تو سب نے لحاظ مروت میں چند افسانے سنے، پھر کنی کاٹنے لگے، پھر انہیں دور ہی سے دیکھ کر بھاگنے لگے، مگر منٹو بھاگنے والا آدمی نہیں تھا۔ منٹو نے ایک آدھ افسانہ تو سنا، اس کے بعد ستیارتھی صاحب کو گالیوں پر دھر لیا۔ منٹو نے برملا کہنا شروع کر دیا، تو بہت بڑا فراڈ ہے، تیری داڑھی نہیں ہے، پروپیگنڈا ہے، تو افسانے ہم سے ٹھیک کراتا ہے اور جا کر اپنے نام سے چھپوا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد مغلظات سنانا شروع کر دیں۔ مگر صاحب مجال ہے کہ ستیارتھی کی تیوری پر بل بھی آیا ہو۔ اسی طرح مسکراتے اور بھولی بھالی باتیں کرتے رہے۔ میں کہتا تھا کہ اس شخص میں ولیوں کی سی صفات ہیں، منٹو کہتا تھا یہ راسپوٹن ہے، ابلیس ہے۔ دراصل منٹو کو بناوٹ سے چڑ تھی۔ خود منٹو کا ظاہر و باطن ایک تھا، اس لیے لگی لپٹی نہ رکھتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا صاف کہہ دیتا۔ بلکہ منٹو بدتمیزی کی حد تک منہ پھٹ تھا۔ ایک دفعہ احمد شاہ بخاری نے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا، دیکھو منٹو، میں تمہیں اپنے بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں۔ منٹو نے جھلا کر کہا، مگر میں آپ کو اپنا باپ نہیں سمجھتا۔ مزہ تو اس وقت آیا جب چراغ حسن حسرت سے منٹو کی ٹکر ہوئی۔ واقعہ دلی ریڈیو کا ہے جہاں اتفاق سے سبھی موجود تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ حسرت اپنی علمیت کا روب سب پر گانٹتے تھے۔ ذکر تھا سومرسیٹ مام کا جو منٹو کا محبوب افسانہ نگار تھا۔
اور مولانا جھٹ بات کاٹ کر اپنی عربی فارسی کو بیچ میں لے آئے اور لگے اپنے چڑاونے انداز میں کہنے، مقامات حریری میں لکھا، آپ نے تو خیر کیا پڑھی ہوگی، عربی میں ہے یہ کتاب، دیوان حماسہ اگر آپ نے پڑھا ہوتا، مگر عربی آپ کو کہاں آتی ہے۔ اور حسرت نے تابڑ توڑ کئی عربی فارسی کتابوں کے نام گنوا دیے۔ منٹو خاموش بیٹھا پیچ و تاب کھاتا رہا، بولا تو صرف اتنا بولا، مولانا ہم نے عربی فارسی اتنی نہیں پڑھی تو کیا ہے، ہم نے اور بہت کچھ پڑھا ہے۔ بات شاید کچھ بڑھ جاتی مگر کرشن چندر وغیرہ نے بیچ میں پڑھ کر موضوع ہی بدل دیا۔ اگلے دن جب سب پھر جمع ہوئے تو حسرت کے آتے ہی بھونچال سا آ گیا۔ منٹو کا جوابی حملہ شروع ہو گیا۔ کیوں مولانا، آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے، مگر آپ نے کیا پڑھی ہوگی، وہ تو انگریزی میں ہے، اور فلاں کتاب شاید آپ نے اس جدید ترین مصنف کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور منٹو نے جتنے نام کتابوں کے لیے، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کا نام مشہور ہو۔ منٹو نے کوئی 50 نام ایک ہی سانس میں گنوا دیے اور مولانا سے کہلوا لیا کہ ان میں سے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی۔ ہم چشموں اور ہم نشینوں میں یوں سبکی ہوتے دیکھ کر مولانا کو پسینے آ گئے۔ منٹو نے کہا، مولانا اگر آپ نے عربی فارسی پڑھی ہے تو ہم نے انگریزی پڑھی ہے، آپ میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے، آئندہ ہم پر روب جمانے کی کوشش نہ کیجیے۔ مولانا کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا، یار تو نے یہ اتنے سارے نام کہاں سے یاد کر لیے؟ منٹو نے مسکرا کر کہا، کل شام یہاں سے اٹھ کر سیدھا انگریزی کتب فروش جینا کے ہاں گیا تھا، جدید ترین مطبوعات کی فہرست اس سے لے کر میں نے رٹ ڈالی۔ سنا کہ اس بدمزگی کو یوں دور کیا گیا کہ احباب نے رات کو ایک کاکٹیل پارٹی برپا کی اور جب چند دور ہو گئے تو منٹو اور حسرت کو گلے ملوا دیا۔ منٹو نے کہا، مولانا تم بھی فراڈ ہو اور میں بھی فراڈ ہوں۔ حسرت نے کہا، نہیں تم مام ہو۔ منٹو نے کہا، تم ابن خلدون ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ منٹو بڑا ذہین آدمی تھا، اگر ذرا کوئی اپنی حد سے بڑھتا تو وہ سمجھتا کہ یہ شخص میری توہین کر رہا ہے، مجھے احمق سمجھ رہا ہے۔ دل میں بات رکھنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ اس کام کے لیے اپیندر ناتھ اشک بنا تھا، بڑا گٹھل طبیعت کا آدمی تھا۔ منٹو مہینے میں 30-40 ڈرامے اور فیچر لکھ دیتا تھا اور اشک صرف 2 ڈرامے لکھتا تھا، اور وہ بھی رو رو کر۔ پھر بڑی ڈھٹائی سے کہتا پھرتا تھا کہ جتنی تنخواہ مجھے ملتی ہے اس سے زیادہ کہ یہ 2 ڈرامے میں نے لکھے ہیں۔ منٹو اس کی بڑی درگت بناتا تھا، سب کے سامنے اسے فراڈ اور حرام زادہ تک کہہ دیتا تھا۔ اشک اس وقت تو روکھا ہو جاتا، لیکن منٹو کی باتیں دل میں رکھتا گیا اور بعد میں بمبئی کی فلم انڈسٹری میں منٹو کی جڑ کاٹتا پھرا۔ شیخی کی باتیں منٹو کو سخت ناپسند تھیں اور شیخی کرکری کرنے میں اسے لطف آتا تھا۔ نون میم راشد سے میں نے کہا، یہ آپ کی چھوٹی بڑی شاعری ہمیں تو اچھی نہیں لگتی، آخر اس میں کیا بات ہے؟ راشد نے رائم اور ردم پر ایک مختصر لیکچر جھاڑنے کے بعد اپنی نظم اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے مجھے سنانی شروع کی اور کہا، دیکھیے میں نے اس نظم میں ڈانس کا روم رکھا ہے۔ میں بڑی سعادت مندی سے سنتا رہا، مگر منٹو بھلا کب تاب لا سکتے تھے۔ چٹک کر بولے، کون سا ڈانس؟ والز، رمبا، سمبا، کتھکلی، کتھک، منی پوری، فراڈ کہیں کا۔ بیچارے راشد کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گئے۔ منٹو کے دماغ میں نئی سے نئی باتیں آتی تھیں، ایسی اپج کسی اور میں دیکھی نہیں۔ ایک میم صاحب کی حسین ٹانگوں کو دیکھ کر کہنے لگے، اگر مجھے ایسی 4 ٹانگیں مل جائیں تو انہیں کٹوا کر اپنے پلنگ کے پائے بنوا لوں۔ ریڈیو اسٹیشن پر منٹو ایک دن بڑے بیزار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے؟ بولے، سخت بدتمیز اور جاہل ہیں یہاں کے لوگ۔ ٹیلی فون ریسیو کر کے کہتا ہوں منٹو، تو ادھر سے وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے 1-2؟ میں کہتا ہوں 1-2 نہیں منٹو، تو وہ کہتا ہے بھنتو۔ منٹو کو اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا اور واقع میں منٹو بہت صحیح اور عمدہ زبان لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے کسی افسانے میں ایک عورت کا حلیہ لکھنے کے سلسلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد اس کے پیٹ پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ میں نے شکنیں بدل کر چرسیں کر دیا۔ جب افسانہ ساقی میں چھپ کر آیا تو منٹو اس لفظ پر اچھل پڑے۔ بولے، میں نے جس وقت شکنیں لکھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، مگر میری سمجھ میں اور کوئی لفظ نہیں آیا۔ اصل لفظ یہی ہے جو میں لکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کھلے دل سے انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ میں صرف 2 ایڈیٹروں کی اصلاح قبول کرتا ہوں، ایک آپ اور دوسرے حامد علی خان۔ آپ دونوں کے علاوہ کسی اور کو میرا ایک لفظ بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔
منٹو بظاہر بڑا اکھڑ اور بدتمیز آدمی نظر آتا تھا، مگر دراصل اس کے پہلو میں ایک بڑا حساس دل تھا۔ دنیا نے اسے بڑے دکھ پہنچائے تھے۔ امیر گھرانے کا لاڈلا بچہ تھا، بگڑ گیا اور خوب پیٹ بھر کے بگڑا۔ دوست احباب، کنبے دار، رشتہ دار، سب سے اسے تکلیفیں پہنچی تھیں، اس لیے اس میں نفرت کا جذبہ بہت بڑھ گیا تھا، مگر اس کی انسانیت مرتے دم تک قائم رہی۔ منٹو کا گل گوتھنا سا بچہ اچھا خاصا کھیلتا مالتا ذرا سی بیماری میں چٹپٹ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہوا تو میں بھی اس کے گھر پہنچا۔ احتیاطاً 100 روپے ساتھ لیتا گیا کہ شاید منٹو کو روپے کی ضرورت ہو۔ صفیہ کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ موتا کا گھر تھا، اس لیے میری بیوی کھانا لے کر پہنچی۔ انہوں نے صفیہ کو سنبھالا۔ منٹو کی آنکھوں میں پہلی اور آخری بار میں نے آنسو دیکھے۔ بچہ دفنایا جا چکا تھا۔ میں نے منٹو کو رسمی دلاسا دیا اور چپکے سے روپے ان کی طرف بڑھا دیے۔ منٹو نے روپے نہیں لیے، مگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنا غم بھول گیا اور حیرت سے میرا منہ تکتا رہا۔ بعد میں اس واقعے کا تذکرہ اس نے اکثر احباب سے کیا اور متعجب ہوتا رہا کہ بے مانگے کوئی روپے کسی کو کیسے دے سکتا ہے۔ منٹو کو شراب پینے کی لت خدا جانے کب سے تھی۔ جب تک وہ دلی میں رہے ان کی شراب بڑھنے نہیں پائی تھی۔ بمبئی جانے کے بعد انہوں نے پیسہ بھی خوب کمایا اور شراب بھی خوب پی۔ جب پاکستان بنا تو وہ لاہور آ گئے۔ یہاں فلموں کا کام نہیں تھا، اس لیے انہیں قلم کا سہارا لینا پڑا۔ ہمارے ادب جیسی بنجر زمین سے روزی پیدا کرنا منٹو ہی کا کام تھا۔ صحت پہلے ہی کون سی اچھی تھی، رہی صحیح شراب نے غارت کر دی۔ کئی دفعہ مرتے مرتے بچے، روٹی ملے یا نہ ملے 20 روپے روزانہ انہیں شراب کے لیے ملنے چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے اچھا برا سب کچھ لکھ ڈالا۔ روزانہ 2-1 افسانے لکھنا ان کا معمول ہو گیا تھا۔ انہیں لے کر وہ کسی ناشر کے پاس پہنچ جاتے۔ ناشروں نے پہلے ضرورت سے انہیں خریدا، پھر بے ضرورت، پھر اوپرانے اور منہ چھپانے لگے۔ دور سے دیکھتے کہ منٹو آ رہا ہے تو دکان سے ٹل جاتے۔ منٹو کی اب بالکل وہی حالت ہو گئی تھی جو آخر میں اختر شیرانی اور میرا جی کی۔ بے تکلف لوگوں کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتے اور جو کچھ جیب میں ہوتا نکال لیتے۔ اس میں سے گھر کچھ نہیں پہنچتا تھا۔ شراب سے بچانے کی بہت کوشش کی گئی۔ خود منٹو نے اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاگل خانے میں داخل کرا لیا۔ منہ سے یہ کافر لگی چھوٹ بھی گئی تھی، مگر اللہ بھلا کرے دوستوں کا ایک دن پھر پلا لائے۔ نتیجہ یہ کہ رات کو خون کی قے ہوئی، ہسپتال پہنچایا گیا، مہینوں پڑے رہے اور جینے کا ایک موقع اور مل گیا۔ اگست سن 1954 میں کئی سال بعد لاہور گیا تھا۔ لاہور کے ادیب، شاعر، ایڈیٹر اور پبلشر ایک بڑی پارٹی میں جمع تھے کہ غیر متوقع طور پر منٹو بھی وہاں آ گئے اور سیدھے میرے پاس چلے آئے۔ ان کی حالت غیر تھی۔ میں نے کہا، آپ تو بہت بیمار ہیں، آپ کیوں آئے؟ میں یہاں سے اٹھ کر خود آپ کے پاس آنے والا تھا۔ بولے، ہاں بیمار تو ہوں، مگر جب یہ سنا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو جی نہ مانا۔ اتنے میں ایک شامت کا مارا پبلشر ادھر آ نکلا۔ منٹو نے آواز دی، ابے ادھر آ۔ وہ رکتا جھجکتا آ گیا۔ کیا ہے تیری جیب میں؟ نکال۔ اس نے جیب میں سے 5 روپے نکال کر پیش کیے، مگر منٹو 5 روپے کب قبول کرنے والے تھے؟ حرام زادے، 10 روپے تو دے۔ یہ کہہ کر اس کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر پھر مجھ سے باتیں کرنے لگے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ پبلشر نے بھی سوچا کہ چلو سستے چھوٹے، وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ منٹو 15-20 منٹ تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، مگر ان کی بے چینی بڑھ گئی اور عذر کر کے رخصت ہو گئے۔ مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ 5 مہینے بعد اخباروں سے معلوم ہوا کہ منٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے پھر چپکے سے شراب پی لی تھی، خون ڈالتے ڈالتے مر گئے۔ ہمیں تو منٹو کی عظمت کا اعتراف ہے ہی، خود منٹو کو بھی اس کا احساس تھا۔ چنانچہ جو کتبہ انہوں نے اپنی لوح مزار کے لیے خود لکھا تھا اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا، یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔